अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट नावल लाई हूँ। चलते हैं हमारे नावल के जानिब। इश्क या मोहब्बत अज़ ज़ुनैरा शाह। ये है आज़म विला जो आज रंगों से नहाया हुआ था। पूरे आज़म विला में को महल की तरह सजाया गया था, और क्यों ना सजाया जाता। आज फ़िरोज़ आज़म की सबसे बड़ी और लाडली बेटी की जो शादी थी। इस शादी में सिर्फ घर वाले नहीं, सारे गांव वाले भी पुरजोश क्यों ना होते। इनके साईं के घर की पहली शादी थी। आज बहरोज़ आज़म ने भी अपने घर को खूब अच्छे तरीक़े से सजवाया था, क्योंकि आज बहुत अरसे बाद इनको कोई ऐसी खुशी नसीब हुई थी, और इनका इनके भाई से भी रिश्ता और मजबूत होने जा रहा था। इकरार आज़म अपने बाप के बाद गांव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनकी शादी राबिया बेगम से हुई थी। अल्लाह ने इनको 2 औलादें से नवाजा था, बड़े बेटे फ़िरोज़ आज़म और इनसे छोटी बहरोज़ आज़म। बहरोज़ आज़म की पैदाइश के साथ ही राबिया बेगम इंतकाल कर गई थी। इकरार आज़म को इसका शदीद सदमा लगा था। इनकी बेटी की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई, लेकिन फिर अपने बच्चों के लिए इन्होंने ख़ुद को संभालना पड़ा था। अपने दोनों बेटों की इन्होंने माँ बनकर परवरिश की। फ़िरोज़ आज़म और बहरोज़ आज़म दोनों गांव में ही पले बड़े थे। आला तालीम के लिए इकरार आज़म ने दोनों को शहर भिजवाया था। शहर आकर फ़िरोज़ आज़म ने यहीं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था और वहीं पर सेटल हो गए थे। इकरार आज़म की मर्ज़ी से इन्होंने वहीं शहर में ही अपनी एक कोलीग्स ज़ोहरा बेगम से शादी कर ली थी। अल्लाह ने इनको 3 औलादें से नवाजा था। बड़ा बेटा फ़हाद आज़म, सबसे छोटी बेटी कोमल, और दरमियान में इनके सबके लाडले और बिगड़े हुए शहजादे आफ़ान आज़म। फ़िरोज़ आज़म की बाकी 2 औलादों के बरअक्स आफ़ान आज़म एक गरूर में डूबा अमीरज़ादा साबित हुआ था। ये शायद ज़ोहरा बेगम की तरबियत का नतीजा था। वो ख़ुद भी गरीबों को हक़ारत की नज़रों से देखने वाली औरत थी, और अफ़ान को भी इन्होंने ऐसा ही बनाया था। बहरोज़ आज़म जब शहर से वापस आए तो गलत संगत में पड़ गया था। इसके पेश नज़र आज़म ने इनकी शादी कर देना ही बेहतर समझा था, और गांव में ही अपने एक दोस्त की बेटी फ़ौजिया से इनकी शादी कर दी थी। अल्लाह ने इनको भी 2 औलादों से नवाजा था, और दोनों ही रहमतें थीं। बड़ी बेटी फ़ातिमा और छोटी बेटी हफ्सा। बकौल गांव वालों के हफ्सा इनके लिए मनहूस साबित हुई थी, और इसके आने के कुछ अरसे बाद ही इकरार आज़म इंतकाल कर गए थे। गांव वालों के लिए ही एक बड़ा धचका था। गांव की अब सारी जिम्मेदारी बहरोज़ आज़म पर थी, क्योंकि फ़िरोज़ आज़म ने ही जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। इनके बच्चों की निस्बत इनके दादा बचपन में ही तय कर गए थे। अफ़ान की निस्बत हफ्सा से, जबकि फ़हद की निस्बत फ़ातिमा से तय थी, और आज फ़हद और फ़ातिमा की शादी की खुशी में ही घर को सजाया गया था। बारात रवानगी के लिए तैयार हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ फ़ातिमा दुल्हन बन रही थी। मिशेल अरे ओ मिशेल, कब से जो अंदर खड़ी तैयार हो रही है, अब बस भी कर दी। अम्मा की आवाज़ पर मिशेल का अपना सा मुँह बना। आ रही हूँ अम्मा, तुम तो मेरी तैयारियों के पीछे पड़ी रहना। मिशेल ने कोफत से जवाब दिया। मिशेल बकौल अम्मा के पिछले 6 घंटे से तैयार होने में लगी थी, जैसे इसे ही दुल्हन बनना हो। इतने में इसकी दोस्त राहिला अंदर आई। माजी, मिशेल कहाँ है? अरे पुत्र, वो तो 6 घंटे से अंदर सुर्खी पाउडर करने में लगी है। राहेला बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करती अंदर चली गई। मिशेल, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे तुमने ही दुल्हन बनना हो। भाई, मेरी दोस्त की शादी है, थोड़ी थोड़ी दुल्हन तो मुझे भी लगना चाहिए ना। इस बात पर दोनों खिलखिला कर हंस दी। अच्छा चलो, अब जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। एक नज़र अपने सरापे पर डाले अपनी गहरी भूरी आंखों में अक्सर वो खुद ही खो जाती थी। फिर वो राहिला के साथ चल दी। मिशेल फ़ातिमा की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैट्रिक तक दोनों साथ पढ़े थे। मिशेल अपनी अम्मा के साथ रहती थी। इसका एक भाई था कासिम। इसको हमेशा यही बताया गया था कि इसका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब भी अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछती तो इसकी माँ बात को टाल देती। बारात चलते को तैयार खड़ी थी। फहद ने आज लाल रंग का कुर्ता पहना था। वो दुल्हा बने बहुत वजीह लग रहा था। अफवान ने काले रंग के कुर्ते के में बेशक बहुत ही हसीन लग रहा था। जिसने इसे देख के
جس نے اسے دیکھا ایک نظر تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت سی لڑکیاں تو ویسے ہی اس پر دل ہار بیٹھتی تھی، لیکن وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والا نہیں تھا۔ اس کا غرور ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ سب تیار ہو چکے تھے، باہر آئے تو فیروز صاحب نے سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فاطمہ نے اندر آتے ہوئے مشل سے کہا تھا۔ مشل اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہنے لگی، واہ فاطمہ، آج تو فہد بھائی کو مارنے کا پلان ہے تمہارا۔ فاطمہ جھیپ سی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ لال رنگ کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ یار ابھی تک بارات نہیں آئی؟ راحلہ نے اندر آتے ہوئے کوفت سے کہا۔ آ جائے گی؟ اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں باہر کوئی کام تو نہیں۔ مشل یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے خیالوں میں چلتے چلتے اس کی ٹکر منیب سے ہوئی تھی۔ منیب گاؤں کا ایک لڑکا تھا، قاسم کا بہت اچھا دوست تھا اور مشل کو بہت پسند بھی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں مشل کو بھی وہ پسند تھا۔ دونوں میں ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کافی بے تکلفی تھی۔ ٹکر لگنے سے مشل گرنے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پہلے تو مشل حیران ہو کر منیب کو دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ منیب کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا، ایسے ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ منیب نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں نہیں۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ منیب اسی کو دیکھنے لگا تھا۔ منیب کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے سے مشل کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ آج تو جناب کا لاشیں بچھانے کا پلان ہے، منیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشل جانے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا اور خود دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی دیکھ لے گا، تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ منیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ مشل نے نظریں نیچی کرتے جواب دیا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، مشل کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مشل شرم سے لال ہوتی اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ منیب اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بارات آ چکی تھی۔ دلہا دلہن کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے بھی اپنی جگہ لے لی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑے دولہے کے سر پر کھڑی تھی۔ مشل کسی ڈیل پر بھی دودھ کا گلاس دینے پر تیار نہیں تھی۔ عفان کو اس سب سے بہت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آخر کو مشل کی مانگ پوری ہوئی تو وہ لوگ گلاس دینے کو راضی ہوئی۔ اس کے بعد کھانا کا دور چلا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھانے کے لیے لے جایا گیا۔ جو فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ پن ٹوٹ گئی ہے، فاطمہ نے دائیں کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ اب جیسے بھی ٹوٹی، تم ذرا اندر سے نئی پن لا دو۔ اچھا، لا دیتی ہوں۔ مشل پن لینے اندر چلی گئی۔ قاسم سالن کی پلیٹ اٹھائے لوگوں کے بیچ میں سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی عفان سے ٹکر ہوئی اور سارا سالن عفان کے کرتے پر گر گیا۔ یو ڈیم اٹ، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ عفان نے غصے سے آگ ببولا ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، قاسم نے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ تم چھوٹے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، اگر بڑے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے ہی ٹھیک ہے۔ عفان ابھی کچھ کہتے ہی والا تھا کہ فہد نے آ کر بات سنبھالی اور عفان کو چینج کرنے کو کہا۔ عفان قاسم پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ مشل پن لے کر آ رہی تھی کہ عفان کی اس سے ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی۔ مشل کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ عفان کو چبھی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ مشل نے کہا تو عفان نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مشل نے اس کو ایسے خود کو گھورتا دیکھ کر کہا، لگتا ہے آپ کو پن نہیں لگی۔ مشل کی آواز پر عفان چونکا۔ لگا کر کہتی ہو لگی نہیں؟ جی، مشل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، عفان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مشل یہی کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ انٹرسٹنگ، عفان نے خلاف معمول مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بارات کی روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ یہ رات فیروز صاحب اپنی حویلی میں گزارنے کا پلان بنایا تھا، جو کہ بہروز کی حویلی کے ساتھ ہی تھی کیونکہ صبح ولیمہ تھا۔ فاطمہ کو فیروز صاحب کی حویلی میں لایا گیا تھا۔ مشل اور حفصہ اس کو کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مشل نے شرارت سے فاطمہ کو کونی مارتے ہوئے کہا۔
تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاطمہ نے گھور کر کہا۔ میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ شادی شدہ لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے، مشل نے شرارت سے کہا۔ اتنے میں زہرا بیگم اندر آئی۔ مشل کو اندر دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس میں جا رہی تھی۔ مشل شرمندگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ حفصہ بھی ان کو سلام کرتی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ زہرا بیگم نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ویسے تو ان کو گاؤں کے لوگ پسند نہیں تھے، لیکن فاطمہ چونکہ پیسے والے گھر سے تھی اور بچپن سے نسبت طے تھی تو وہ شادی کے لیے آسانی سے مان گئی تھی۔ فاطمہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فہد اندر آیا۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، فہد نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو فاطمہ نے نظریں جھکا لی۔ فاطمہ مجھے پتا ہے ہماری فیملی میں ایڈجسٹ ہونے میں تمہیں ٹائم لگے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ اس کے کہنے پر فاطمہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک فہد کے چہرے کے زاویے بدلے، اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ فاطمہ کے قریب ہوتے ہوئے بولا، یار فاطمہ، مجھ سے یہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ فاطمہ اس کی آخری بات پر تھوڑا جھیم گئی تھی۔ فہد فاطمہ کا تھوڑا اور قریب آیا۔ اپنے لبوں سے وہ جسارت کرنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گفٹ کہاں ہے میرا؟ ایک تو یہ گفٹ سارا مزاق کرکرا کر دیتا۔ فہد نے جیب سے ایک ڈبی نکال کر فاطمہ کو دی۔ فاطمہ نے ڈبی کھولی۔ اس میں سونے کی چین تھی جس پر لیٹر ایف لٹک رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، لیکن تم سے کم۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ فاطمہ کے ہاتھ سے چین لے کر وہ اس کو پہنانے لگا۔ چین پہناتے وقت وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، آئی لو یو فاطمہ، اور ساتھ ہی اس کے کان کو لو کو چوم لیا۔ فاطمہ کے اندر کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے فہد کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ فہد بھی اس کی گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا چلا گیا اور وہ دونوں جذبات کی لہر میں بہہ گئے۔ شادی کی تھکن کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے، لیکن تھکن ہونے کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار مشل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو کسی سے محبت کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اس کو پہلی نظر میں محبت ہو چکی تھی۔ محبت یا پھر عشق۔ اس کا دل اس کو چیخ چیخ کر یہی بات کر رہا تھا، لیکن وہ ماننے سے انکاری تھا۔ بھلا ایک لڑکی کے آگے عفان عظیم کیسے جھک جاتا؟ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ زہرا بیگم جو کچن سے پانی لینے آئی تھی، اس کو دیکھ کر اس کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا بیٹا، سوئے کیوں نہیں تم؟ بس سونے ہی جا رہا تھا۔ عفان نے بات ٹالنا چاہی کہ کہیں وہ کوئی اور سوال نہ کر دے۔ بیٹا حفصہ کیسی لگی ہے تمہیں؟ انہوں نے اچانک ہی سوال پوچھ ڈالا۔ کیوں؟ عفان نے تعجب سے ماں کی طرف دیکھا۔ سمجھ تو وہ گیا تھا، لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے تمہاری بچپن سے اس سے نسبت طے ہے۔ امی، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں بتا دوں گا، عفان ہی کہتا پھر پیر پٹکتا چلا گیا، اور زہرا بیگم اس کے بدلتے تیور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صبح ولیمے کے فنکشن کے لیے سب تیار ہو رہے تھے۔ مشل بھی کب سے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار تو وہ ہو چکی تھی، بس راحلہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں راحلہ اندر آئی۔ راحلہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مشل نے راحلہ کو سادے سے کپڑوں میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میں آج نہیں آ رہی۔ کیوں؟ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی یار۔ اوہ، کیا ہوا تمہارے بابا کو؟ بس رات سے خراب ہو گئی ہے۔ ایک تو ان کی بھی ہر موقع پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مشل کا راحلہ کا اپنے باپ کو اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا، تم جاؤ، اپنے بابا کا خیال رکھو، فاطمہ سے معذرت کر لینا۔ اچھا، راحلہ اپنے گھر چلی گئی۔ مشل کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی اماں باہر ہی بیٹھی تھی۔ اماں، قاسم کدھر ہے؟ قاسم چونکہ اس سے چھوٹا تھا تو وہ اس کو نام سے ہی بلاتی تھی۔ وہ تو ابھی ولیمے کے لیے نکل گیا۔ ہائے اماں، راحلہ بھی نہیں آ رہی، اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اماں، تم آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے کچھ سوچ کر اماں سے کہا۔ اس کی اماں نے
پہلے اس کو دیکھا، پھر بولی نہیں بیٹا میں کیوں، ساتھ ہی تو گھر ہے، خود چلی جاؤ، اس کی اماں نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کو بھی اماں کی بات صحیح لگی تھی، وہ جانے لگی، اچانک مڑ کر اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اماں میرے ابا کو کیا ہوا تھا؟ تو کیوں پوچھ رہی ہے اماں، مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ارے یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا، ابھی تو جائے، یہ باتیں پھر کبھی کر لیں گے، اس کی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ مشل بھی اچھا کہتی نکل گئی تھی، اس کی اماں اس کو جاتا دیکھ رہی تھی، ایک اذیت کی لہر ان کے چہرے پر سے گزری۔ فاطمہ نے آج گولڈن رنگ کی میکسی پہنی تھی اور وہ بلا شبہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فہد نے آج سفید رنگ کا کپڑے پہنے تھے اور وہ بھی وجیحہ لگ رہا تھا۔ گاؤں میں کوئی پارلر نہیں تھا، اس لیے جس نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا اس کو تیار کر کے گئی تھی، جس نے شادی پر اس کو تیار کیا تھا۔ فاطمہ ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ فہد کمرے میں آیا تو اس نے شیشے میں سے فہد کو اندر آتے دیکھا۔ فہد اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ امی نے کہا تھا تمہیں بلا لاؤں، اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بس آ رہی تھی، فاطمہ نے تھوڑا شرما کر کہا، لیکن ابھی تمہیں جانے دینے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس پر جھکا۔ فاطمہ اس کو دھکا دیتی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ عفان نے بھی آج سفید رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ اتنا خوبصورت لگ ہی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر دل ہار بیٹھتی۔ سب لوگ حویلی میں موجود تھے، اس کو دروازے سے مشل آتی دکھائی دی۔ مشل کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ مشل نے اس کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر ایک پھیکی سی اسمائل کی اور اندر چلی گئی۔ فہد بھی اس کے پیچھے اندر آیا تھا کہ اس کو حفصہ نے بلایا تھا۔ فہد، حفصہ کی آواز پر وہ مڑا تھا۔ روکھے سے انداز میں اس نے جواب دیا۔ حفصہ نے اس کے کالر پر ہاتھ رکھ کے، بہت اچھے لگ رہے ہو آج۔ تھینکس۔ حفصہ کے ہاتھ کو اپنے اوپر سے ہٹاتے کے لیے اس نے جیسے ہی حفصہ کے ہاتھ پکڑے اسی ٹائم قاسم اندر آ گیا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عفان اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نظر تو اب مشل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حفصہ بھی وہاں سے جانے لگی۔ رومانس کے لیے الگ کمرہ لے لینا چاہیے، نہیں تو ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے۔ قاسم نے ٹونٹ ماری۔ حفصہ نے ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ عفان کی نظر مشل پر پڑی، وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عفان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عفان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عفان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آج تو تم پری لگ رہی ہو فیری۔ عفان کے اس انداز پر مشل نے حیرانگی اور تعجب سے اس کی طرف دیکھا تھا اور فوراً نظریں نیچی کر کے بولی، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ عفان نے اس کے ساتھ فرینک ہوتے ہوئے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر مشل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مشل نے ایک زناتے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور خود کو چھڑوا کر باہر جانے کی بجائے اندر ہی چلی گئی تھی۔ عفان تو اس اچانک حملے پر تلملا کر رہ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کو مشل پر بہت غصہ آیا، اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر باہر نکل گیا۔ منیب جب سے آیا تھا اس کی نظر مشل کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مشل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اندر چلا گیا تھا۔ ایک کمرے میں اس کو مشل نظر آئی۔ مشل، منیب کے بلانے پر ہی مشل نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا مشل، پریشان لگ رہی ہوں؟ کچھ نہیں۔ اب تم جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ نہیں وہ کیا مشل، اس نے اس کو ساری بات بتا دی تھی اور رونے لگ گئی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ عفان سب کو جا کر نہ بتا دے۔ مشل کے رونے سے منیب کو تکلیف ہوئی۔ اس نے مشل کو گلے لگا کر کہا، تم رو مت، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے۔ منیب نے اس کو تسلی دی تھی۔ عفان باہر آیا، پہلے وہ غصے میں تھا، لیکن پھر اس کو اس کی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پہلی دفعہ ہی تو ملے تھے اور وہ اس کے ساتھ اتنا فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مشل سے سوری کرنے کا سوچا تھا، لیکن اندر جا کر منیب اور مشل کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ وہ غصے میں باہر آ گیا تھا۔ اس نے سوچا، اس دو لڑکے کے لیے اس نے مجھے تھپڑ مارا۔
وہ پھر سے پہلے والا عفان بن چکا تھا۔ اب مشل کو پانا اس کے لیے ایک ضد بن چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سب جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ شہر تک جانے کا سفر چونکہ لمبا تھا اس لیے وہ جلدی جا رہے تھے۔ جاتے وقت فاطمہ بہروز اور فوزیہ اور مشل کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ مشل بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ مشل کو روتے دیکھ کر عفان کو نہ جانے کیوں تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے جو کوفت سے منہ پھیر لیا تھا۔ گاڑی اعظم ولا کے سامنے رکی، سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ فاطمہ کو اس کی کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تو نہیں تھی لیکن اس کے لیے کمرہ کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، فاطمہ بھی اب گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ گھر کے سب لوگ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ عفان اب بھی مشل کا سوچتا تو اس کا خون کھول تھا، وہ ہر قیمت پر اس کو پانا چاہتا تھا۔ وہ بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فیروز سے بات کر سکے۔ مشل بیٹا، مہمانوں کے لیے چائے لے آؤ۔ مشل کی اماں خضرا بیگم نے مشل کو آواز دی تھی۔ جاؤ جاؤ، تمہارے سسرالی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ راحیلہ نے مشل کو آنکھ مار کر کہا۔ منیب نے مشل کے رشتے کے لیے اپنی ماں کو بھیجا تھا۔ خضرا بیگم کو یہ رشتہ خاصا معقول لگا تھا۔ منیب قاسم کا بھی دوست تھا، اسی لیے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مشل مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئی۔ منیب کی ماں الشبہ بیگم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے آپ کی، اپنے بیٹے کی پسند کی داد دینی پڑے گی۔ مشل نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ جی بہن، اب تو یہ آپ کی ہی امانت ہے، جب چاہے لے جائیں۔ خضرا بیگم نے کہا۔ ہاں تو اسی ہفتے نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی جب آپ چاہیں۔ جیسی آپ کی مرضی۔ نکاح کا دن طے ہو گیا تھا۔ راحیلہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی۔ مشل شرماتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ عفان سے اب اور انتظار نہیں ہوتا تھا۔ اس دن جب فیروز آفس سے واپس آ چکے تھے، عفان ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی بیٹا، بولو۔ کچھ مانگنا تھا، آپ وعدہ کریں مجھے لے کر دیں گے۔ فیروز کو اس وقت عفان بالکل بچے کی طرح لگا۔ کیوں نہیں، دلا کے دوں گا۔ ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے میرا بچہ اتنا بے چین ہے؟ بابا، فہد بھائی کی تو آپ نے شادی کر دی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیروز صاحب عفان کی بات سمجھ چکے تھے۔ تو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہمارے صاحبزادے کو؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لے، عفان نے قدرے مسکرا کر کہا۔ کون ہے وہ؟ مشل۔ مشل کون؟ وہ بہروز چچا کے گاؤں میں ہی رہتی ہے، فاطمہ بھابھی کی دوست ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں، پلیز بابا، نہ مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر عفان کو تسلی دی۔ عفان بھی وہاں سے اٹھا۔ اپنی ضد کو پا لینے کی خوشی پہ ایک شیطانی ہنسی اس کے چہرے پر آئی۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو فیروز نے فاطمہ کو پکارا۔ فاطمہ بیٹا۔ جی بابا۔ بیٹا، تمہاری دوست مشل کیا کرتی ہے وہ؟ فاطمہ نے حیرانگی سے فیروز صاحب کو دیکھا۔ فیروز صاحب رشتے کی بات سب کے سامنے کرنا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ میٹرک تک پڑھی ہے، اب گھر میں ہی ہوتی ہے۔ فاطمہ نے مختصر سا جواب دیا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں اپنے عفان کے لیے مشل کو مانگ لے۔ ان کے اس بات پر جہاں فاطمہ کی حیرانگی بڑھی، وہیں زہرا بیگم جو کب سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا بھی پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عفان کی نسبت تو حفصہ سے طے ہے۔ فاطمہ نے بھی سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں، اور اس بارے میں بہروز سے بھی میں خود بات کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسے کیسے میرے بیٹے کی شادی گاؤں کی ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ مشل کے لیے آوارہ کا لفظ سن کر عفان جو کب سے ضبط کر کے بیٹھا تھا، ایک دم سے اٹھا تھا۔ ماما پلیز، آپ اس کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کریں، اس کو میں نے خود پسند کیا ہے۔ اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ زہرا بیگم نے عفان کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ یہ انہی کا بیٹا ہے۔ عفان کرسی کھینچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ فہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کو برا لگا ہوگا، آخر کو حفصہ اس کی بہن تھی۔ فہد نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ فاطمہ، مجھے پتا ہے تمہیں عفان اور بابا کی بات بری لگی ہے، لیکن تم خود ہی دیکھ لو، ہم نے بھی تو پسند کی ہے اور عفان کا بھی تو حق بنتا ہے۔ حفصہ کے لیے اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔
فہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ فاطمہ نے فہد کے ہاتھ کو اوپر دوسرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں فہد، میں بس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حفصہ میری بہن ہے تو مشل بھی میری بہنوں جیسی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، حفصہ کے نصیب میں کچھ اچھا ہی ہوگا۔ فہد نے پیار سے فاطمہ کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اگلے دن فیروز صاحب نے بہروز صاحب کو کال کی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مدعے کی بات پر آئے تھے۔ انہوں نے بہروز کو عفان کی پسند کا بتایا، ساتھ ہی حفصہ کے لیے معذرت بھی کی۔ بہروز، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم حفصہ کو ٹھکرا رہے ہیں۔ حفصہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر عفان اور حفصہ کی زبردستی شادی کرا دیتے ہیں تب بھی وہ حفصہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ بہروز صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری ماضی کی ایک کہانی ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ بولے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، حفصہ کے نصیب میں شاید عفان تھا ہی نہیں۔ بس بھائی، اب تم نے ہماری طرف سے لڑکی کے گھر جا کر بات کرنی ہے۔ اس بات پر بہروز خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھلا کیسے خضرا بیگم کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے، لیکن اب بھائی کی بات تھی تو وہ منع بھی نہیں کر سکے تھے۔ کیا ہوا؟ بہروز کو چپ چاپ پا کر فیروز صاحب نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں بات کر لوں گا۔ اس بات پر فیروز صاحب نے اپنے بھائی کا شکر ادا کیا اور پھر رسمی باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ بہروز صاحب کشمکش میں پڑ گئے تھے۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی فیصلے کر کے اٹھے تھے۔ چائے کا وقت تھا۔ حفصہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا کر وہ بہروز صاحب اور فوزیہ بیگم کے پاس جانے لگی، لیکن ان کے کمرے سے آنے والی باتیں سن کر وہ وہیں ٹھہر کر رہ گئی۔ ارے مذاق سمجھ رکھا ہے کیا ہماری بیٹی کو؟ ساری زندگی ایک ہی بندے کے خواب میری بیٹی کو دکھا کر اب یہ شادی سے منع کر رہے ہیں؟ یہ فوزیہ بیگم کی آواز تھی۔ بہروز نے انہیں فیروز صاحب سے ہونے والی ساری بات بتا دی تھی۔ اپنی بیٹی کی اس طرح ناقدری کرنے پر وہ تو صدمے سے نہیں نکل رہی تھی۔ آہستہ بولو فوزیہ بیگم، کوئی سن لے گا۔ ویسے بھی عفان نے ہی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس میں فیروز بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہائے، تو کیا ہماری بیٹی اس کو اتنی کم ذات کہ اس نے ہماری پھول جیسی بیٹی کے آگے اس کم ذات مشل کو پسند کر لیا؟ ان کی اس بات پر باہر کھڑی حفصہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گر گئی۔ فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حفصہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہائے میری بچی! فوزیہ بھی اس کو دلاسا دینے اس کے پیچھے چلی گئی۔ بہروز صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچنے لگے، کبھی کبھی والدین کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ منیب اور مشل کے گھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مشل اس دن سے منیب سے بھاگ رہی تھی اور منیب اس کے گھر کبھی کسی چیز کے بہانے اور کبھی قاسم سے ملنے کے بہانے اس سے دیکھنے آ جاتا تھا۔ ابھی بھی مشل برتن دھو رہی تھی کہ باہر سے منیب کی آواز آئی، ماسی، میں قاسم کا پوچھنے آیا تھا، آج دکھ نہیں رہا تھا۔ منیب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں تو اس کی نظر مشل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خضرا بیگم جو ابھی جائے نماز پر کھڑی نماز کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ منیب کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منیب کے آنے کا ارادہ تو وہ بھانپ چکی تھی۔ مسکرا کر کہا، پتر وہ تو باہر گیا ہوا ہے، ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا۔ خضرا بیگم نماز پڑھنے لگی اور وہ باہر جانے کے بجائے کچن میں مشل کی طرف آ گیا، جہاں وہ ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ منیب اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ منیب کو سامنے دیکھ کر پہلے تو مشل نے باہر دیکھا جہاں اس کے اماں نماز پڑھ رہی تھی، پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رکو، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے منیب کو دیکھا۔ منیب نے اپنی جیب سے 2 دھاگے نکالے تھے۔ مشل کا ہاتھ پکڑ کر ایک اس کو پہنایا اور ایک خود پہنا۔ اپنے ہاتھ کا دھاگا اس کے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اسے تم ہمارے پیار کا بندھن سمجھ لو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا تو تم اس کو توڑ دینا، اور جب مجھے لگا کہ تم میرے نہیں رہی تو میں اس کو توڑ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ مشل کی آنکھوں میں اسی دیوانگی تو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ نہیں نہیں، ان آنسوؤں کو رخصتی کے لیے بچا کر رکھنا۔ منیب کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ مشل مسکرا دی۔
انسان جو سوچتا ہے کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی حسین خیالوں میں ڈوبے آنے والے طوفان سے بے خبر تھے جو ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دینے والا تھا۔ بہروز صاحب نے بہت ہمت جمع کر کے خضرا بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فوزیہ بیگم کو بھی انہوں نے کسی طرح منا لیا تھا۔ خضرا بیگم کے گھر کا دروازہ کھٹکا رہا تھا۔ قاسم بھی گھر پر نہیں تھا۔ خضرا مشل کو آواز دی، مشل پتر ذرا دروازہ پر جا کر دیکھو کون آ گیا ہے اس وقت۔ مشل نے دروازہ کھولا تو سامنے بہروز صاحب اور فوزیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، پھر ان دونوں کو اندر بلایا۔ اماں بہروز صاحب آئے ہیں۔ بہروز کا نام سنتے ہی خضرا بیگم نے کرب سے ان کی طرف دیکھا تھا اور ان کو اندر آنے کا کہا تھا۔ پورا ماضی ان کے سامنے فلم کی طرح گھوم گیا۔ بہروز تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے؟ اماں بار بار ابا سے میری اور فضل کی شادی کی بات کرتی ہے اور اب تو ابا بھی رضامند ہونے لگے ہیں۔ بہروز اعظم خضرا سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن اس سے شادی کر کے جو لوگ نے انہیں تانے دینے تھے وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ خضرا کے بہت دفعہ کہنے پر بھی بہروز کے اقرار اعظم سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ آخر ایک دن خضرا نے اس کو آ کر بتایا کہ اماں ابا نے اس کا رشتہ فضل کے ساتھ طے کر دیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے۔ خضرا روتے روتے اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ بہروز کو پہلے تو صدمہ لگا، پھر وہ سوچنے لگے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر اس نے خضرا کی طرف دیکھا اور کہا، خضرا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ خضرا نے حیرانگی سے بہروز کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تم بس جواب دو۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، نہیں تو ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ اس کی آخری بات پر وہ ڈر گئی تھی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ایک گٹری اٹھائے گھر کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ پورا گاؤں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلنے لگی۔ وہ حویلی کے پیچھے والی گلی کی طرف بڑھ گئی جہاں بہروز کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے ایک طرف اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاؤں سے تھوڑا باہر بہروز کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے خضرا کو جیپ میں بیٹھنے کا کہا اور شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں ایک فلیٹ اس نے پہلے ہی لے رکھا تھا۔ اس نے راتوں رات خضرا سے نکاح کیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح خضرا کے گھر ماتم کا سماں تھا۔ اس کی اماں نے رو رو کر اپنا برا حال بنا دیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ فضل کی اماں بھی ان کو لعن طعن کرتی نکل گئی تھی۔ لوگوں کے طعنوں اور بیٹی کے بھاگ جانے کے صدمے کو خضرا کا باپ برداشت نہ کر پایا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسا۔ رات بہروز نے شہر میں ہی گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ خضرا کو ضرورت کا سامان دلا کر وہاں سے نکل پڑا تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3-4 دن خضرا کے پاس گزارتا۔ خضرا اسے ہمیشہ اپنے اماں بابا سے ملوانے کا کہتی، لیکن بہروز ہر دفعہ ٹال دیتا۔ اچانک سے بہروز کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ خضرا کی ہر بات پر غصہ کرنے لگا تھا۔ خضرا کے ملنے کے بعد اب بہروز نے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی تھی۔ اور پھر ایک دن خضرا کے گاؤں جانے کے بات پر بہروز اور اس کی بحث ہو گئی تھی اور بہروز نے غصے میں آ کر خضرا کو نکال دیا، طلاق دے دی اور اس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خضرا تو بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنے گھر کی عزت داؤں پر لگا دی تھی وہی اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ خضرا کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی بے بسی پر رونا شروع کر دیا۔ آخر شام کو خضرا جب سنبھلی تو اس نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں پہنچی تو منہ چھپا کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی اماں باہر آئی۔ اماں کو دیکھ کر اس نے چادر منہ سے ہٹائی۔ اس کی اماں نے پہلے حیرانگی اور پھر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آئی ہو تم واپس؟ ایک دفعہ ہماری بدنامی کروا کر چین نہیں آیا تمہیں؟ اپنی ماں کی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اماں، اس نے روتے ہوئے ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں دور ہو گئی تھی۔ اب جا اسی کے پاس جس کی خاطر تو نے اپنے باپ کی عزت کا بھی نہیں سوچا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اماں، خضرا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اماں حیران ہوئی اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کو ایسا بلکتا کیسے دیکھ لیتی؟ اس کی اماں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اماں ابا کدھر ہے؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے اس کی باپ کی موت کا بتایا
خضرا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ایک خواہش نے اس کے باپ کی جان لے لی تھی۔ خضرا کو اس وقت اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے تڑپ کر پچھتاوے سے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ماں اس کو سنبھالنے لگی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں خضرا کی واپسی کی خبر پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ تو اس کو قاتل کہنے لگے تھے اور کچھ لوگ ہمدردی کی بنا پر ملنے آتے اور طعنے دے کر چلے جاتے۔ خضرا نے اب کچھ حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اچانک ایک دن خضرا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کو اچانک الٹیاں شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ماں یہ آثار سمجھ چکی تھی۔ گھڑی بھی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک بھابھی کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے سے خضرا کی شادی کر دی تھی۔ خضرا کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کی اماں چل بسی تھی۔ خضرا نے اس صدمے پر بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے خضرا کو ایک ننھی پری سے نوازا۔ خضرا کا شوہر اس دن بہت خوش تھا۔ اس پری کا نام انہوں نے مشل رکھا تھا۔ خضرا کا شوہر عالم مشل کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ یہ بس خضرا ہی جانتی تھی کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اس کا نام قاسم رکھا گیا تھا۔ قاسم جب 10 سال کا ہوا تو عالم کی وفات ہو گئی تھی۔ عالم کی وفات کے بعد خضرا نے دونوں بچوں کو خود سنبھالا تھا۔ اس نے مشل کے باپ کی حقیقت ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی، خود مشل سے بھی۔ آج وہی بہروز اعظم خضرا سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ مشل کو دیکھ کر خضرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ حال احوال کی باتوں کے بعد بہروز اعظم نے فوزیہ بیگم کو بات کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ خود تو وہ خضرا سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ خضرا بہن، آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ خضرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھا تھا۔ کچن میں کھڑی چائے بناتی مشل نے یہ سنا تو اس کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم کم ذات لوگ آپ لوگوں کو دے ہی کیا سکتے ہیں، لیکن جو دے سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کریں گے۔ خضرا بیگم نے ایک جتاتی نظر بہروز صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دراصل فیروز صاحب کے بیٹے عفان کو مشل بہت پسند آئی۔ ہم آپ سے عفان کے لیے مشل کو مانگنے آئے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے بات ختم کر کے امید بھری نگاہوں سے خضرا کی طرف دیکھا تھا۔ اندر کھڑی مشل کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ وہ اپنی اماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو عفان سے تو حفصہ کی نسبت طے ہے، تھی، اب نہیں ہے، کیونکہ عفان کو آپ کی بیٹی پسند ہے اور حفصہ ہماری بیٹی ہے۔ ہم نے سمجھا لیا ہے اس کو۔ فوزیہ بیگم نے ایک نظر فیروز صاحب پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھیں بہن، مشل کا رشتہ تو ہم نے منیب سے طے کر دیا ہے۔ پرسوں نکاح ہے ان دونوں کا۔ معذرت کے ساتھ لیکن میں آپ دونوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب کو شرمندگی ہوئی اور وہ اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ دیکھو تو اس کم ذات کو کیسے ہمیں منہ پر ہی منع کر دیا۔ فوزیہ بیگم کو خضرا کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ انہوں نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ فیروز صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انکار کی بات سن کر حفصہ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ شام کو بہروز صاحب نے فیروز صاحب سے بات کی اور ان کو انکار کی وجہ بتائی تھی۔ بہروز صاحب کو بھی یہ سن کر دکھ ہوا تھا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی۔ اب ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ عفان کو یہ بات بتانا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے فاطمہ کی مدد لی تھی۔ فاطمہ فیروز صاحب کو چائے دے کر پلٹ رہی تھی کہ فیروز صاحب کے پکارنے پر رکو بیٹا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جی بابا۔ بیٹا، مشل کے گھر والوں نے رشتے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ فاطمہ کو بھی اس بات پر دکھ ہوا تھا۔ تو فیروز صاحب نے فاطمہ کو انکار کی وجہ بتائی۔ وجہ سن کر فاطمہ کو مشل پر غصہ بھی آیا تھا کہ اس نے اس کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ بس بیٹا، اب تم نے عفان کو یہ بات بتانی ہے۔ عفان کے غصے سے تو تم اچھی طرح واقف ہونا، شاید تمہارے بتانے پر وہ اتنا غصہ نہ کرے۔ جی بابا، میں بتا دوں گی۔ فاطمہ کو یہ کام مشکل لگا، لیکن پھر بھی
ससुर के कहने पर इसने हामी भर ली थी। फेरोज साहब ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा था। फातिमा ने मुस्कुराकर इनको देखा और वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। कमरे में आई तो फहद ने इसको परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ फातिमा? फातिमा ने इसको सारी बात बताई। ये तो अच्छा नहीं हुआ, खैर जो किस्मत को मंजूर हो। वैसे बाबा ने सबसे मुश्किल काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिया है। फातिमा ने सोचते हुए कहा। क्या सोच रही हो? फहद ने इसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ कुछ नहीं, तुम कुछ सोचो या ना सोचो, मैं कुछ बहुत अहम सोच रहा हूँ। क्या? कि अब हमें हमारे घर में एक नन्हा मेहमान लाने की तैयारी करनी चाहिए। फहद की इस बात पर फातिमा का मुंह शर्म से लाल हो गया था। लेकिन एक बात है। क्या? बेबी को मेरे जैसा क्यूट होना चाहिए। तुम्हारे जैसा हुआ तो इतनी मोटी नाक होगी इसकी। फहद ने इसको नाक को दबाते हुए कहा। फहद की इस बात पर फातिमा का मुंह खुल गया था। इसने पास पड़ा कुशन फहद को दे मारा था। फहद ने हंसते हुए कुशन उठाकर सोफे पर रखा। फातिमा को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। इसकी कमर को गिर्द बाजू महायल करते हुए कहा, मजाक कर रहा था। बेबी को तो दोनों के जैसा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा मेरे जैसा, फहद ने शरारत से कहा। फहद की इस बात पर फातिमा ने इसको घूरा था। अफान ऑफिस से आकर अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठा था। खाना में अभी थोड़ा वक्त था। फातिमा इसके लिए चाय लेकर आई थी। अफान तुम बिज़ी नहीं हो तो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? अफान ने लैपटॉप से नज़रें हटाते बगैर कहा था। मिशेल के बारे में। मिशेल का नाम सुनकर अफान ने लैपटॉप बंद किया और फातिमा की तरफ मतवज्जे हुआ। वो अफान, क्या हुआ भाभी? खुलकर बताए। वो अफान, मिशेल के घर वालों ने इनकार कर दिया है। फातिमा ने डरते डरते बताया। इनकार का सुनकर अफान ने गुस्सा जब्त करके पूछा, क्यों? अफान की इनकार की वजह पूछी तो फातिमा ने जब वजह बताई तो अफान वजह सुनकर उसका पारा हाई हो गया था। इसका दिल किया सब चीज़ उठाकर उलट पुलट कर दे, लेकिन फातिमा के लिहाज में वो कंट्रोल कर रहा था। जब से उसकी आंखें लाल हो गई थी। फातिमा इसकी लाल आंखों को देखकर डर गई और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देखे बगैर कि कमरे के बाहर खड़ी कोमल इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। फातिमा के जाने के बाद अफान ने चाय का ग्लास गुस्से में ज़मीन पर मारा। कोमल इसके गुस्से को देखकर डर गई और जल्दी से ज़ोहरा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मिशेल के घर वालों के इनकार और मुनीब से इसके निकाह का सुनकर वो और भड़क गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर मुनीब को जान से मार दे। इसने अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। इसने एक फैसला किया, अपनी पिस्टल उठाई और घर से बाहर निकल गया। मामा मामा, कोमल ज़ोहरा बेगम को पुकारती हुई इसके कमरे में आई थी। क्या हुआ कोमल, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मामा वो अफान भाई। कोमल के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ अफान को? ज़ोहरा बेगम ने परेशान होते हुए पूछा था। मामा वो मिशेल के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। इस वजह से भाई बहुत गुस्से में थे। मुझे डर है वो कुछ कर ना दे। इनकार का सुनकर ज़ोहरा बेगम के दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। कुछ नहीं करेगा मेरा बेटा। वो इस लड़की से तो दिल लगी हो गई थी इसकी, वरना मेरा बेटा ऐसी लड़कियों को मुंह नहीं लगाता। ये कहते वो कमरे से बाहर निकल गई। कोमल ने परेशान नज़रों से जाते हुए देखा तो वो थी ही ऐसी फहद के जैसी नरम दिल मिजाज। तो इसने बिल्कुल फेरोज साहब वाला पाया था। दिल मिजाज तो इसने बिल्कुल फेरोज साहब वाला पाया था। मिशेल रात को लेटने आसमान की तरफ देख रही थी। कल निकाह था इसका, वो भी इसकी पसंद का। मिशेल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे बस कल का इंतज़ार था। इसने आंखें बंद की और नींद की वादियों में चली गई। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि कल क्या होने वाला है। हर तरफ चहल पहल थी। सब एक दूसरे को अपनी तैयारियां दिखाने में मसरूफ़ थे। ये मिशेल का घर था जहां कुछ देर बाद मिशेल और मुनीब का निकाह होने वाला था। कासिम भी आज बहुत खुश था। आज इसकी बहन के साथ साथ इसके दोस्त का भी निकाह था। इसके लिए तो दुगनी खुशी थी। मिशेल को तैयार करके स्टेज पर लाया गया था। मस्टर्ड कलर का फ्रॉक पहने, हल्का सा मेकअप किए, हाथों पे
गजरे डाले और हल्की सी ज्वेलरी पहने वो नज़र लग जाने के हद तक खूबसूरत लग रही थी। स्टेज पर बैठकर मिशेल ने एक नज़र पूरे घर की तरफ दौड़ाई थी। सब कितने खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वो खुद थी। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो अपने हाथ पर बंधे धागे को देखने लगी थी। आफान रात भर घर नहीं लौटा था। फिरोज साहब ने फहद को इसका पता करने के लिए कहा था। वो कहीं नहीं मिल रहा था। सब बहुत परेशान थे। ज़ोहरा बेगम ने तो क़यामत मचाई हुई थी। कुछ नहीं होता आपके साहबजादे को, बच्चा नहीं है अब, वो अपना अच्छा बुरा समझता है। फिरोज साहब ये कहते घर से बाहर निकल गए। ज़ोहरा बेगम और ज़यान ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छे बुरे की तमीज़ ही तो नहीं सिखाई थी इन्होंने इसको। मुनीब के घर वालों की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। मुनीब ने आज सफ़ेद का रंग का जोड़ा पहना हुआ था और बिलाशुबा वो इसमें बिल्कुल शहजादा लग रहा था। इसने अपने हाथ पर बंधे धागे को देखा और मुस्कुरा दिया। मुनीब के घर वाले कुछ मेहमानों के साथ निकाह के लिए रवाना हो गए थे। कुछ ही देर में वो मिशेल के घर पर थे। मुनीब मिशेल के साथ स्टेज पर जाकर बैठ कर सब इनकी बलाएं ले रहे थे। बिलाशुबा इनकी जोड़ी कमाल की थी। आज तो लगता है आग लगाने का इरादा है आपका। मुनीब ने मिशेल के कान में सरगोशी की, जिस पर मिशेल ने शर्मा कर सर झुका लिया। मौलवी साहब भी स्टेज पर सोफे के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गए थे। अभी निकाह शुरू होने ही वाला था कि एकदम आने वाली गोली की आवाज़ सुनकर सब इस तरफ मतवज्जे हुए। अफान हाथ में पिस्टल उठाए लोगों में से रास्ता बनाते स्टेज तक पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर बदमाशी करने की? कासिम गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। आगे मत आना, नहीं तो ये गोली चल जाएगी। इसने गोली मिशेल की कनपट्टी पर रख कर कहा। तुम होते कौन हो निकाह रुकने वाले? मुनीब ने उठकर इसको रोकना चाहा था। एक कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मैं देर नहीं करूँगा। अफान ने मिशेल की कनपट्टी पर रखी पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुनीब के बढ़ते कदम रुक गए थे। और निकाह तो हो गया, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा और मिशेल का। इसकी इस बात पर सब हक्का बक्का रह गए थे। लोगों ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी थी। मुनीब का इस बात पर फ़ोन कॉल गया था। इसने गुस्से से अफान को देखा था। काजी जी निकाह पढ़ाएं। नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे निकाह। मिशेल ने मज़ाहमत करने की कोशिश की। निकाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो। अब की बार इसने मुनीब की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी थी। मिशेल ये देखकर डर गई थी। निकाह शुरू करें काजी साहब। नहीं मिशेल, तुम इस आदमी से निकाह नहीं करोगी। तुम सिर्फ मेरी हो। मुनीब ने बेबसी से मिशेल की तरफ देखा। अगर इसकी ज़िंदगी प्यारी है तो निकाह करना ही पड़ेगा। अफान ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। मिशेल मुनीब की तरफ देखकर रोने लगी। काजी ने निकाह शुरू किया। पहले अफान से पूछा गया, फिर मिशेल से। मिशेल ने बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से कबूल है बोला। मुनीब ने दुखी नज़रों से मिशेल की तरफ देखा। इसकी आंखों में आज आंसू थे। इसका दिल कर रहा था वो दहाड़े मार मार कर रोए। इसकी मिशेल किसी और की होने जा रही थी। मिशेल ने दूसरी दफ़ा कबूल है बोला। मुनीब ने अपने हाथ पर बंधे इस प्यार की निशानी वाले धागे को बेदर्दी से तोड़कर फेंक दिया था। मिशेल ने जैसे ही तीसरी दफ़ा कबूल है बोला, मुनीब ने अफान के हाथ में पकड़ी पिस्टल जो अफान ने मुनीब पर तान रखी थी, इसका स्टिगर दबा दिया। ठा गोली चलने के साथ ही हर तरफ खामोशी छा गई थी। मुनीब की माँ तो बैन करना शुरू हो गई थी। मिशेल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। जिस शख्स के साथ वो सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसने इसी की वजह से ही खुदकुशी कर ली थी। अफान भी मुनीब के इस तरह खुदकुशी करने पर हैरान हो गया था। मिशेल को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गई। मिशेल अफान ने इसको पकड़ा था और इसको उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। इसका रुख अब शहर की तरफ था। मुनीब की मौत पर पूरा गांव सोगवार था। मुनीब की माँ बार बार मिशेल को बदुआएं दे रही थी। कासिम को भी अपने दोस्त की मौत का बहुत दुख था। वो भी अपने आंसू ज़ब्त ना कर सका और रो दिया। कासिम के दिल में अफान के लिए नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अब किसी तरह भी वो अफान से बदला लेना चाहता था। एक तो इसकी वजह से इसके दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी और इसकी बहन से ज़बरदस्ती निकाह करके ले गया था। कुछ सोचते सोचते इसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आई थी और वो उठकर घर से बाहर निकल गया।
عفان کی جیپ گھر کے باہر رکی تھی، سب اندر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ عفان نے مشل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ فیروز صاحب اور سب گھر والوں نے اس سے باہر سے آتا دیکھا۔ زہرا بیگم جو پریشانی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں لڑکی دیکھ کر وہی رک گئی تھی۔ سب حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مشل کو بے ہوش دیکھ کر فاطمہ فکر سے اس کی طرف آئی۔ مشل مشل کیا ہوا ہے اس کو؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ فاطمہ نے عفان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تو کچھ نہیں کیا، نکاح کر کے لایا ہوں اس کو۔ حیرانگی سے سب گھر والوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ زہرا بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیسے اس بدذات کو ہمارے گھر کی بہو بنا کر لا سکتے ہو؟ ماما پلیز ایسے الفاظ استعمال کرنا بند کرے، بیوی ہے یہ میری۔ یہ کہتا عفان سب کو حیران چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر عفان نے مشل کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ مشل کی طرف دیکھ کر وہ سوچنے لگا، اس نے اسے پانے کی چاہت تو کی تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منیب کوئی ایسی حرکت کر دے گا۔ اس کو بس اب اس بات کا ڈر تھا کہ اس سب کا قصوروار اس کو ٹھہرا کر مشل اس سے بدظن نہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے اس نے کی آنکھ بند کی اور نہ جانے کب اس کو نیند آ گئی۔ خضرا بیگم کا تو دماغ ہی سن ہو گیا تھا۔ کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، کسی نے سنبھالنے پر نہ سنبھلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش بحال ہوا تو وہ اٹھی، چادر لی اور اعظم ولا کی طرف چل پڑی۔ بہروز اعظم، بہروز اعظم۔ اعظم ولا پہنچ کر خضرا بیگم نے روتے روتے چلانا شروع کر دیا۔ آواز پر سارے گھر والے باہر آئے۔ خضرا کو اپنے گھر پہ دیکھ کر بہروز صاحب کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح چلاتی ہوئی آ گئی ہو؟ فوزیہ بیگم نے کوفت سے کہا۔ حفصہ بھی وہیں موجود تھی۔ بہروز وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، وہ درندہ لے گیا ہے اس کو۔ فوزیہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتی بہروز صاحب کی طرف بڑھی تھی۔ خضرا کے تمہاری بیٹی کے الفاظ پر سب ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ اے بی بی، کیا کہہ جا رہی ہو تم؟ خواہ مخواہ میرے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، مشل بہروز کی بیٹی ہے۔ پھر خضرا بیگم نے ان کو پوری بات بتائی۔ بہروز تو حیرت کا پتلا بنے کھڑے تھے۔ فوزیہ بیگم اور حفصہ تو صدمے سے دو چار ہو گئی تھی۔ بہروز میری مشل مجھے واپس لا کر دو، اس کو عفان اٹھا کر لے گیا ہے۔ خضرا کی اس بات پر بہروز نے سر ہلایا تھا۔ خضرا نے بہروز کو امید بھری نگاہوں سے دیکھا اور چادر ٹھیک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ فوزیہ بیگم اور حفصہ تعجب بھری نگاہوں سے بہروز صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ بہروز صاحب نظریں نیچی کیے باہر چلے گئے تھے۔ وہ ابھی بھی خضرا کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشل ان کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ بہروز صاحب کو ندامت کا احساس نے گھیر لیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب مشل کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اٹھی۔ اپنے ساتھ عفان کو سوتے دیکھ کر اس کو غصے کے ساتھ ساتھ حیرت ہوئی تھی۔ کل کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ عفان پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ وہاں سے اٹھ سر چکرانے کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ خیالوں نے اس کے دماغ کو گھیر لیا تھا۔ بار بار منیب کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ منیب کی موت کا ذمہ دار عفان کو اور کہیں نہ کہیں خود کو سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھے منیب کے دیے ہوئے دھاگے کو دیکھا۔ اس کو وہ منظر یاد آیا جب منیب نے اپنے ہاتھ سے دھاگا توڑ کر نکالا تھا۔ اس کے بعد مشل مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ اس کے دماغ میں منیب کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ واقعی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ مشل کے کسی اور کے ہو جانے کے بعد اس نے اگلی سانس تک نہ لی تھی۔ آنسو بے اختیار مشل کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔
بہروز صاحب جب اپنے ہوش و حواس میں آئے تھے تو انہیں بشل کا خیال آیا۔ انہوں نے اسی وقت فیروز صاحب کو کال کی تھی، ان سے بشل کے بارے میں پوچھا۔ فیروز صاحب نے ان کو بتایا کہ اس کو عفان گھر لے آیا ہے۔ بہروز صاحب کو مشل کے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر فیروز صاحب کو تعجب ہوا تھا اور انہوں نے بہروز سے فکر مندی کی وجہ پوچھی تھی۔ بہروز صاحب نے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ پوری بات سن کر فیروز صاحب بہت حیران ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کی خوشی بھی ہوئی تھی کہ مشل ان کا خون ہے۔ بہروز تمہیں خضرا اور مشل سے معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک تم نے غلطی کی ہے، اب تمہیں اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا، مطلب تمہیں مشل کو سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کرنا پڑے گا۔ فیروز نے ان کو وہ جس کی وجہ سے سالوں پہلے وہ خضرا کو اپنانے سے کتراتے تھے، وہ خضرا کو سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے اور اب انہیں مشل کو سب کے سامنے تسلیم کرنا تھا۔ فیروز صاحب نے بہروز کو چپ پا کر کال بند کر دی تھی۔ انہوں نے کھانے کے وقت سب گھر والوں کو یہ سچائی بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 10 بجے عفان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بیڈ پر مشل کو نہیں پایا تو ادھر ادھر دیکھے، اسے صوفے پر مشل سوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مشل کو اس طرح دیکھ کر عفان کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ وہ اٹھ کر مشل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مشل کے چہرے پر جمے آنسو دیکھ کر عفان تو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مشل کے آنسو صاف کیے تھے، اس کے ماتھے پر جھک کر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ عفان واش روم سے باہر آیا تو مشل جاگ چکی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ عفان نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اٹھ گئی تم؟ پاس مت آنا میرے، مشل نے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو مشل، میری بات سنو، دور رہو تم مجھ سے، انسان نہیں درندہ ہو تم۔ مشل، میرا ویسا کوئی ارادہ، چپ کرو تم، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں چاہیے، قاتل ہو تم، میرے منیب کو مار دیا تم نے۔ مشل رونے لگی تھی۔ مشل کے منہ سے میرے منیب سن کر عفان کو دکھ ہوا تھا۔ بے شک اس کا حریف مر چکا تھا لیکن مشل کو ابھی بھی اسی سے محبت تھی۔ عفان نے ایک نظر مشل کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عفان کمرے سے نکلا، کومل سامنے کھڑی تھی۔ عفان کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ بے شک عفان نے غلط قدم اٹھایا تھا لیکن اب وہ مشل سے نکاح کر چکا تھا، اسی لیے سب اس حقیقت کو اپنے طرح سے تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناشتہ بنا کر لاؤ بھائی۔ عفان کھانے کی ٹیبل پر اکیلا جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کومل اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ بھائی وہ مشل، میرا مطلب ہے بھابھی نے ناشتہ نہیں کرنا، کر لے گی وہ بھی۔ عفان ناشتہ کرنے لگا تھا اور کومل وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ کر کے عفان باہر جانے لگا۔ فیروز صاحب کی آواز پر وہ رکا تھا۔ کمرے میں آؤ ہمارے، یہ کہہ کر فیروز صاحب اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ عفان بھی لب بھیجے ان کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ خود کرسی پر بیٹھا، عفان کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو عفان، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم سب بھی کہ تم نے مشل سے شادی کے لیے غلط طریقہ اپنایا ہے۔ عفان سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ لیکن اب تمہیں اپنی غلطی کی تلافی بھی کرنی پڑے گی، تمہیں مشل کو اس گھر میں وہی مقام دینا ہوگا جو فاطمہ کا ہے۔ جی، آخر کو وہ بہن ہے اس کی۔ عفان نے چونک کر فیروز صاحب کی طرف دیکھا۔ فیروز پہلے تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر عفان کو ساری کہانی سنا دی۔ سچ جان کر عفان کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے مشل کی اماں کے بارے میں سن کر دکھ ہوا تھا لیکن مشل اس کی کزن ہے یہ سوچ کر وہ خوش بھی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ بابا آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، مشل کو اس گھر میں وہی مقام دوں گا، بس آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ فیروز صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک میں نہ کہوں یہ بات کوئی مشل کو نہیں بتائے گا۔ فیروز صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عفان کمرے سے جانے لگا، رک کر فیروز صاحب کی طرف مڑا۔ فیروز بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا آپ بہروز چاچو سے کہہ دیں کہ وہ خضرا آنٹی کو بول دیں کہ ان کی بیٹی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فیروز صاحب اس بات پر مسکرائے تھے۔ عفان پلٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ مشل کافی دیر سے صوفے سے
پر بیٹھی تھی۔ اب اسے اپنا آپ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ ہمت کر کے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ عفان کمرے میں آیا تو اسے مشل کہیں نظر نہیں آئی۔ واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشل باہر آئی۔ اس نے ابھی تک کل والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عفان کو باہر دیکھ کر وہ اس کو نظر انداز کرتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ عفان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کی نظر بار بار عفان کی طرف اٹھتی۔ عفان اس کو دیکھ کر مسکراتا۔ وہ پھر سے سر جھکا لیتی۔ عفان اٹھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مشل اٹھنے لگی۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مشل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو مشل، عفان نے گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مشل خاموشی سے ضبط کرتی زمین کو تکنے لگی۔ مشل، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے جلد بازی میں غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دو مشل۔ بس آپ کو کیا لگتا ہے ایک معافی سے آپ کسی انسان کی موت کی تلافی کر لیں گے؟ مشل، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے منیب کو مجھ سے دور کر کے آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ مشل ہاتھ پر بندھے دھاگے کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ عفان سے مشل کا رونا دیکھا نہ گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا بولا، باہر جا کر کچھ کھا لو۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عفان کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے کہنے پر وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ اس کا رخ اب فاطمہ کے کمرے کی طرف تھا۔ فاطمہ کے کمرے میں فاطمہ اور کومل دونوں موجود تھیں۔ عفان اندر آیا۔ بھابھی، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو۔ بھابھی، وہ مشل کچھ کھا نہیں رہی ہے، میرے کہنے پر تو وہ کبھی نہیں کھائے گی۔ آپ پلیز اس کو کھانا کھلا دیں گی؟ عفان کو مشل کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر فاطمہ کو خوشی ہوئی۔ کومل بھی اپنے بھائی کی بھابھی کے لیے فکر مندی پر دل سے خوش ہوئی۔ فاطمہ مشل کو کھانا دینے کے لیے جانے لگی۔ عفان کی آواز پر وہ مڑی۔ بھابھی، وہ فاطمہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی، مجھے پتا ہے میں نے مشل کو بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میرا یقین کریں مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ بھابھی، میں مشل کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ عفان نے امید بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، فاطمہ اس کو مسکراتے ہوئے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عفان کومل کی طرف مڑا۔ تم سے بھی ایک کام تھا مجھے۔ جی بھائی بولے۔ تم پلیز بازار سے اپنی بھابھی کے لیے شاپنگ کر لاؤ گی؟ جی بھائی، میں آج ہی چلی جاتی ہوں۔ عفان نے اس کا شکریہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز صاحب نے بہروز کو فون کر کے اس کو ساری بات بتائی اور مشل کی طرف سے خضرہ کو تسلی دینے کا کہا۔ بہروز صاحب نے ان کی بات مان لی۔ قاسم کل سے گھر نہیں آیا تھا۔ ایک طرف بیٹی کا صدمہ اور دوسرا بیٹا بھی غائب تھا۔ خضرہ بیگم پریشانی سے دو چار ہوتے ہوئے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بہروز صاحب تھے۔ خضرہ نے نیچے منہ کر لیا تھا اور ان کو نظر انداز کیے اندر آنے کی اجازت دی۔ بہروز صحن میں رکھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ خضرہ بھی ان کے ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے بہروز؟ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ خضرہ بیگم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بہروز صاحب نے ان کو فیروز سے ہونے والی ساری بات بتائی۔ خضرہ کو یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ ہونے پر پھر سر جھکا لیا تھا۔ خضرہ، بہروز کی آواز پر خضرہ نے سر اٹھایا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ۔ یقین کرو میں آج تک پچھتاوے میں سے نہیں نکل سکا تھا۔ مجھے معاف کر دو خضرہ، میں تمہیں سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں اپنی اس غلطی کی تلافی کروں گا۔ میں مشل کو سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کروں گا۔ بہروز کی اس بات پر خضرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بہروز کو دیکھ کر زخمی سا مسکرائی، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے بہروز کو معاف کر دیا تھا۔ مشل نظریں نیچی کیے اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ فاطمہ ناشتہ لے کر کمرے میں آئی۔ مشل کو اس نے خیالوں میں گم پایا تھا۔ اس کے پاس جا کر اس نے ناشتہ بیڈ پر رکھا اور اس کو پکارا، مشل!
فاطمہ کی آواز پر مشل نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فاطمہ کو دیکھ کر مشل بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی اور رونے لگی۔ مشل کو لگا کوئی اپنا بھی ہے اس کا یہاں۔ فاطمہ نے مشل کو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ جب مشل رو رو کر تھک گئی تو فاطمہ نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور کہا، مشل میری جان، ایسے رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہمیں جھکنا پڑتا ہے۔ منیب تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں تو وہ تمہیں کیسے مل جاتا؟ اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تھوڑی ہے۔ تم اس کی وجہ سے اپنی زندگی مت خراب کرو۔ عفان کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو۔ فاطمہ کی بات پر مشل کو سوچنے لگی تھی۔ اچھا یہ لو، میں ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، جلدی سے کھا لو۔ مشل نے فاطمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کیا۔ اس کو ناشتہ کرا کر فاطمہ وہاں سے چلی گئی۔ مشل پھر سوچ میں پڑ گئی تھی اور دھاگے کو دیکھنے لگی۔ دوپہر کے کھانے پر سب لوگ جمع تھے سوائے مشل کے۔ اس کو فاطمہ کمرے میں ہی کھانا دے آئی تھی۔ ابھی کسی نے کھانا نہیں شروع کیا تھا۔ بہرو صاحب نے سب کو مخاطب کیا، مجھے آپ سب کو ایک بات بتانی ہے، لیکن آپ سب میں سے یہ بات مشل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ سارے گھر والے فیروز صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ فیروز صاحب نے ایک نظر عفان کو دیکھا اور پھر سارے گھر والوں کو مشل کی سچائی بتانا شروع کی۔ جب فیروز صاحب پورا سچ بتا چکے تو سب حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زہرا بیگم جو اس بات پر پریشان تھی کہ مشل کو اپنے فرینڈ سرکل میں کیسے انٹروڈیوس کروائے گے، مشل کی سچائی جان کر ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ فاطمہ بہت حیران تھی، لیکن اس کو اس بات کو جان کر خوشی بھی ہوئی تھی کہ مشل اس کی سگی بہن ہے۔ فیروز صاحب نے سب سے اس بات کا وعدہ لیا تھے کہ یہ بات ابھی مشل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد سب نے کھانا شروع کر دیا۔ کومل مشل کے لیے کپڑے لینے بازار آئی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بازار سے تھوڑا دور کھڑے ہونے کو کہا تھا اور خود بازار کی طرف چل دی تھی۔ مشل کے لیے اس نے بہت سی شاپنگ کی۔ شاپنگ کر کے وہ واپس آ رہی تھی۔ گاڑی سے ابھی وہ تھوڑا دور تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کومل نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے، جس نے منہ پر ماسک پہن رکھا تھا، کومل کو ایک رومال سنگھا کر بے ہوش کیا اور اس کو اٹھا کر ایک گاڑی میں رکھا اور گاڑی چلا دی۔ مشل ابھی نہا کر باہر آئی تھی۔ فاطمہ نے اس کو اپنے کوئی کپڑے پہننے کے لیے دیے تھے۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ عفان کمرے میں اندر داخل ہوا تو مشل کے شیشے کے آگے کھڑا پایا تھا۔ سرمئی رنگ کے شلوار قمیص میں بغیر میک اپ کے حسن لیے وہ سیدھا عفان کے دل میں اتر رہی تھی۔ مشل نے ایک نظر عفان پر ڈالی اور دوبارہ سے بال سلجھانے لگی۔ بال سلجھانے میں متوجہ ہو گئی۔ فاطمہ کی باتوں کا اس پر اثر تو ہوا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے معاف کر دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ عفان اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، شیشے میں اس کو دیکھنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مشل نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ معاف نہیں کرو گی اب مجھے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی غلطی معاف کر دینے والی ہے؟ مشل نے عفان کی طرف مڑ کر پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم مجھے منیب کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر غلط کر رہی ہو۔ مشل، میں نے جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تمہیں منیب کے ساتھ دیکھ کر اس محبت پر ضد حاوی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن کسی کی جان لے کر نہیں۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہو جائے گا تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اب، عفان نے مشل کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مشل کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص پر یقین کرنے کا دل کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کھو سی گئی تھی۔ عفان نے اس کے قریب آ کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا اور اس کی قربت کو محسوس کرنے لگا تھا۔ مشل نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ عفان اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، مشل نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور اس کو خود سے دور کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ خود اپنے اس طرح کھو جانے پر حیران تھی۔
کومل کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو کسی کچے کمرے میں پایا تھا۔ کمرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی گاؤں ہے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے خود کو کھڑا کیا، دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ تھک ہار کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قاسم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ کومل اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ قاسم کو اس نے فہد کی شادی میں دیکھا تھا لیکن وہ اس کو اتنا قریب سے نہیں جانتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں جو بھی ہوں وہ تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تاکہ تمہارے بھائی کو پتہ چل سکے کہ جب کوئی آپ کی بہن سے زیادتی کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی باتوں سے کومل نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ مشل کا بھائی ہے۔ لیکن بعد میں کرنا، 10 منٹ میں یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ قاسم نے ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہوں گی تیار، کومل نے مزاحمت کی۔ قاسم نے اس کو بازو کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ نکاح کے لیے، نہیں تو میں نکاح کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ قاسم نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ قاسم اس کو روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ مولوی اور کچھ گواہوں کا انتظام اس نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ 10 منٹ میں وہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ قاسم کومل کو لینے کمرے میں آیا تھا۔ کومل پنک اور سی گرین کلر کے سوٹ میں بغیر میک اپ کیے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ قاسم نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ قاسم کی نظروں کی تپش اپنے پر محسوس کر کے کومل نے سر جھکا لیا تھا۔ قاسم محویت سے باہر نکلا اور کومل کے پاس جا کر کہا، چلو، اور ہاں، آرام سے قبول بول دینا، نہیں تو۔ قاسم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر ہی کومل کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ کومل چپ چاپ باہر آئی۔ سادگی سے نکاح پڑھایا گیا۔ کومل نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اس کا ہمسفر اس طرح ملے گا۔ وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد مولوی اور گواہ سب جا چکے تھے۔ قاسم اٹھا کومل کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ کومل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ فاطمہ کب سے لاؤنج میں کھڑی کومل کا انتظار کر رہی تھی۔ کومل کب سے بازار گئی ہوئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ فاطمہ اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ گیٹ سے گاڑی آتی دکھائی دی تو فاطمہ نے شکر کا سانس لیا۔ اس نے گاڑی میں سے صرف ڈرائیور کو باہر آتا دیکھا تو اس کی طرف بڑھی۔ کومل کہاں ہے؟ وہ تو جی شاپنگ کرنے گئی تھی، مجھے وہیں انتظار کرنے کا کہا لیکن خود واپس ہی نہیں آئی، مجھے لگا وہ واپس آ گئی ہوگی۔ فاطمہ کی سماعتوں پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ڈرائیور کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ فہد جو ابھی آفس سے آ کر فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا، فاطمہ کی آواز پر چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ فہد، وہ کومل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی؟ فاطمہ نے اس کو ڈرائیور کی کہی کوئی بات بتائی تھی۔ فہد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ باہر نکلا تھا۔ پورے گھر والوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ زہرا بیگم کا تو رو رو کر رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ فاطمہ بھی پریشان سی رونے لگی تھی۔ مشل فاطمہ کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کومل کی ساری دوستوں کے گھر پتہ کر لیا ہے، وہ کسی کے گھر بھی نہیں ہے، فہد نے پریشانی سے کہا۔ میرے خیال سے ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، عفان نے کہا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی ہم خود اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، فیروز صاحب نے کو سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر کے سامنے لا کر اس نے گاڑی روکی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر کومل بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے دوست کو فون کر کے گاڑی کے لیے شکریہ ادا کیا اور اس کو گاڑی واپس لے جانے کا کہا۔ کومل کو لے کر وہ گھر کے دروازے کی طرف آیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر خضرا بیگم نے دروازہ کھولا، وہ جو قاسم کے ایک دن گھر سے باہر رہنے پر اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے قاسم کی طرف دیکھا۔ اماں اندر چلو، بتاتا ہوں۔ قاسم کومل کو لے کر اندر آ گیا۔ کون ہے یہ؟ میری بیوی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ اب اس عفان عظیم کو پتہ چلے گا کہ کسی کی بہن سے
زیادتی کی کیا سزا ہوتی ہے؟ قاسم یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ خضرا نے کومل کی طرف دیکھا، سمجھ تو وہ گئی تھی کہ وہ عفان کی بہن ہے۔ کومل نے رونا شروع کر دیا تھا۔ رو مت بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خضرا بیگم اسے تسلی دیتے اندر گئی تھی۔ سب گھر والے تھک ہار کر پریشان بیٹھے تھے۔ کومل کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک عفان کا موبائل بجنے لگا، سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی ان نون نمبر سے کال تھی۔ عفان نے فون اٹھایا اور سپیکر آن کر دیا۔ کون؟ تیری بہن کا شوہر۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا ہوا عفان اعظم؟ اپنی بہن کا سن کر تکلیف ہو رہی ہے؟ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ جو کرو گے اپنی بہن کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہنستے ہوئے قاسم کی آواز آئی تھی۔ کون ہو تم؟ عفان نے پوچھا۔ جس کی بہن کو تم زبردستی نکاح کر کے لے گئے تھے۔ تمہیں کیا لگا میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤں گا؟ قاسم کا نام سن کر عفان غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ سب کے چہروں پر حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مشل کو تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ تو آ کر دیکھ لو، اپنی بہن کو ساتھ لے جانا ہے تو میری بہن کو لے کر آنا۔ یہ کہہ کر قاسم نے کال بند کر دی تھی۔ عفان جانے کے لیے اٹھا، ایک نظر مشل کو دیکھا تھا۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ مشل کو وہیں چھوڑ دیے باہر نکل گیا تھا۔ فہد بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کومل کو خضرا بیگم نے قاسم کے کمرے میں بٹھایا، خود کومل کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، لیکن اس نے یہ سب صرف بہن کی محبت میں آ کر کیا ہے۔ وہ خود دل کا برا نہیں ہے۔ کومل کو یہ اپنی ماں جیسی لگی تھی۔ اس کے دل سے قاسم کا ڈر تھوڑا کم ہوا تھا، لیکن عفان بھائی تو مشل کو بہت محبت کرتے تھے۔ محبت تم دونوں میں بھی ہو جائے گی، بس تمہیں حالات کو قبول کر کے رہنا ہوگا۔ نہیں، میں قاسم کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تو ان سے محبت نہیں کرتی نا۔ لیکن بیٹا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ اس وقت کومل کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ دیکھو، ایک غلطی عفان نے کی، پھر قاسم نے، اور اب تم ایک غلطی کرنے جا رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب مشکل ہے، لیکن جو ہوا اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لو۔ یہ کہہ کر خضرا بیگم باہر چلی گئی۔ کومل سوچ میں پڑ گئی۔ عفان تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ اس کا رخ اب قاسم کے گھر کی طرف تھا۔ قاسم کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گاڑی روک کر وہ فوراً گاڑی سے اترا اور گھر کی طرف چل دیا۔ فہد بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ایک جھٹکے سے دھکا دے کر اس نے دروازہ کھولا۔ قاسم وہیں صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ عفان کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ خضرا بیگم بھی آواز سن کر باہر آ گئی۔ کہاں ہے میری بہن؟ عفان نے قاسم کے کالر کو پکڑتے ہوئے کہا۔ فہد درمیان میں آ کر عفان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ حوصلہ حوصلہ، پہلے یہ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ اس کو کیوں ساتھ نہیں لائے؟ میری بیوی ہے وہ، میری مرضی میں اس کو لے کر آؤں یا نہ۔ قاسم کا تو اس بات پر خون کھول گیا تھا۔ اس نے عفان کا کالر پکڑا، عفان نے بھی اس کا کالر پکڑا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہاتھ اٹھاتا، فہد نے درمیان میں آ کر ان دونوں کو چھڑوایا۔ دیکھو قاسم، ہم کومل کو لینے آئے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ اب تک کومل بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ نہیں لے جانے دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ کہہ کر فہد نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جانے لگا۔ قاسم نے کومل کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیوی ہے یہ میری مرضی، میں بھی اس کو جانے دوں یا نہ جانے دوں۔ قاسم نے عفان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ عفان غصے سے اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ فہد نے اس کو روک لیا۔ فہد کومل کی طرف متوجہ ہوا۔ گڑیا، تم بتاؤ، تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ کومل نے خضرا بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ کومل نے فہد کی طرف دیکھا اور جذبات میں سر ہلا دیا۔ عفان اس کے جواب پر حیران ہو گیا اور بولا، تمہیں اس شخص سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کومل۔ میں کسی سے نہیں ڈر رہی بھائی۔ آپ نے بھی تو مشل بھابھی سے زبردستی شادی کی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے، تو میں بھی اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہی ہوں۔ کومل کے جواب پر قاسم بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس نے حیرانی سے کومل کی طرف دیکھا۔ یہ تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ عفان بھی حیران رہ گیا۔ فہد کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے کومل کے سر پر ہاتھ رکھا اور عفان نے چلنے کو کہا۔ عفان بھی کومل کی طرف دیکھتا باہر نکل گیا۔ کومل نے ایک نظر قاسم کی طرف دیکھا اور اندر چلی گئی۔
आफान और फहाद घर दाखिल हुए। सब इनकी तरफ पड़े थे। कोमल को इनके साथ ना देखकर ज़हरा बेगम ने पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? आफान तो नज़रअंदाज करता गुस्से में अंदर चला गया। सबने सवालिया नज़रों से फहद की तरफ देखा। फहद ने इनको वहाँ होने वाली सारी बात बताई। सब हैरान रह गए। ज़हरा बेगम तो यकीन करने को तैयार नहीं थी। फहद ने इनको यकीन दिलाया कि कोमल अपनी मर्ज़ी से इनके साथ नहीं आई। इस बात पर सबको कुछ तसल्ली हुई। के लिए खाना लेकर कमरे में आई। अफान अभी भी गुस्से में बेड को घूर रहा था। मिशेल ने अफान को देखकर में आई। अफान अभी भी गुस्से में बेड को घूर रहा था। मिशेल ने अफान को देखकर इसका दिल किया अफान से बात करे। इसका बदला तो इसका भाई ले चुका था, लेकिन वो अफान को इतनी शय नहीं देना चाहती थी। अफान, मिशेल की आवाज़ पर इसने मिशेल की तरफ देखा। खाना दिया था फातिमा ने आपके लिए। अफान उठा, मिशेल के हाथ से ट्रे लेकर साइड पर रखी और इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अफान ने मिशेल को कमर से पकड़कर करीब किया। मिशेल ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अफान ने इसके होठों पर उंगली रखकर और इसको आंखें दिखाकर इसको चुप करवा दिया। अफान ने अपनी गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत की। मिशेल को दर्द होने लगा। अफान, मुझे दर्द हो रहा है। अफान ने इसकी परवाह नहीं की और इसकी गर्दन पर झुककर प्यार की मोहर जब्त करता गया। कासिम का गुस्सा वो इसकी बहन पर उतार रहा था। मिशेल की आंखों से आंसू जारी हो गए। अफान प्लीज़। अफान ने सीधे होकर मिशेल की तरफ देखा। हिसाब तो बराबर कर दिया है तुम्हारे भाई ने, अब क्यों रुकूं मैं? लेकिन किसी की जान तो नहीं ली ना? मिशेल की इस बात पर अफान ने झटके से इसको छोड़ा और बाहर चला गया। कासिम इस वक्त घर से बाहर चला गया था। कोमल कासिम के कमरे में गई थी। इसके बड़े घर के सामने ये घर तो कुछ नहीं था, लेकिन वो चुप कर गई थी, क्योंकि अल्लाह ने इसके लिए यही चुना था। खिजरा बेगम भी खुश थी कि इन्हें एक समझदार बहू मिली है। रात के वक्त कासिम घर वापस आया तो कोमल को इसने अपने बेड पर सोते हुए देखा। कोमल के इस रवैये पर वो हैरान था। इसने सोचा था अपनी बहन को अफान से आज़ाद करा के वो इसको तलाक दे देगा, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो गया था। कासिम बेड से तकिया उठाकर जा रहा था। कोमल की आवाज़ पर वो पलटा। कहाँ जा रहे हैं आप? सोफे पर। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकते? बस नहीं सो सकता। कोमल के सवाल जवाब से वो तंग आ रहा था। कोमल को भी इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। डोंट वरी, मैं काटूंगी नहीं आपको। मोहतरमा, आप क्यों मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ सुलाना चाहती है? कासिम भी अब मजाक के मूड में आ गया था, क्योंकि आप मेरे शौहर नामदार जो हैं। ओह बेगम जी, तो आपको अपने शौहर नामदार के साथ सोना है? कासिम ने तकिया बेड पर रखकर इसके सामने लेटते हुए कहा। हाँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपना शौहर मानती हो? हाँ, पक्की बात है। कासिम कोमल के करीब होकर इसके गाल पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। कासिम को इतना करीब देखकर कोमल घबरा गई। वो मेरा मतलब नहीं था। वो क्या मोहतरमा? कासिम ने इसके होठों की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ इसका कोमल को तंग करने का पूरा इरादा था। वो जो आप समझ रहे हैं। क्या? कोमल घबराई थी। कुछ नहीं, आप बस सोफे पर जाकर सो जाएं। जब हिम्मत नहीं है तो बीवी बनने की कोशिश भी मत करो। कासिम अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। कासिम के जाते ही कोमल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कासिम ने बेड पर सोती हुई कोमल को देखा। सोते वक्त कोमल बहुत मासूम लग रही थी। इसको इसको इसकी मासूमियत अच्छी लगी थी। वो कोमल को देखकर मुस्कुराया और फिर अपने ख्याल पर हैरान होता सर झटक कर आंखें बंद कर ली। रात काफ़ी हो गई थी। अफान अभी तक घर वापस नहीं आया था। मिशेल पहले तो कुछ देर फातिमा के पास बैठी रही। फहद के आने के बाद वो भी अपने कमरे में गई थी। अकेले कमरे में इसको डर लग रहा था। वो बेड पर आकर लेट गई थी। अफान के साथ अपने रवैये पर इसको कुछ पछतावा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही पड़ी छत को घूरती रही थी। इसको फातिमा की बातें याद आने लगी थी। सही तो कह रही थी, अब तो निकाह हो गया था मेरा इससे। अब वो जैसा भी है मुझे इसको कबूल करना चाहिए। अब तो कासिम ने भी कोमल से शादी कर ली है। नहीं मिशेल, ये क्या सोच रही है तू? अपने ख्यालों को इसने झटका और आंखें बंद करके सो गई। अफान कुछ देर बाद
سڑکوں پر بے وجہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس کے دماغ میں کومل کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کومل کی بات اب اس کو کسی حد تک معقول لگ رہی تھی۔ وہ بھی تو مشیل سے یہی چاہتا تھا۔ اچانک سے اس کو مشیل کے ساتھ کیا گیا رویہ یاد آیا۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ عفان کمرے میں آیا تو مشیل کو بیڈ پر سوتا ہوا پایا تو وہ اس کی طرف جا کر بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عفان مشیل کا رونا یاد آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ "آئی ایم سوری فیری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ عفان کو سوتی ہوئی مشیل پر بہت پیار آیا تھا۔ لیکن تم بھی تو بہت امتحان لیتی ہو میرے"۔ یہ کہہ کر وہ مشیل پر جھکا، اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ پھر مشیل کے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر وہ اس پر جھکا اور آخر اس نے وہ جسارت کر ہی دی تھی۔ مشیل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ عفان کو اس نے اپنے اوپر جھکا ہوا پایا تھا۔ عفان جلدی سے پیچھے ہٹا۔ مشیل اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ آپ کب آئے؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ "جب میری فیری نیند میں بہت گم تھی"۔ مشیل نے نظر نیچی کر کے وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ عفان بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ "آپ یہاں سوئیں گے؟ ہاں، کیوں تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ "نہیں"۔ مشیل عفان سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ عفان بھی اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور پھر نہ جانے دونوں کو کب نیند آ گئی۔ کومل کی صبح آنکھ کھلی تو قاسم کو وہی صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ خضرا بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ "اٹھ گئی میری بیٹی"۔ "جی"۔ خضرا بیگم نے قاسم کو صوفے پر سوتے ہوئے دیکھا۔ "یہ نالائق تو دیر سے اٹھے گا"۔ کومل مسکرا دی۔ خضرا بیگم نے شاپر کومل کی طرف بڑھایا۔ "اس میں کچھ کپڑے ہیں، تم کپڑے بدل لو اور ہاں، صحیح سے تیار ہونا، پتہ چلنا چاہیے تم نئی نویلی دلہن ہو"۔ "جی"۔ خضرا بیگم اسے پیار سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کومل واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ کومل چینج کر کے واپس آئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ شیشے میں اس نے قاسم کو دیکھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھائے، ہلکا سا میک اپ کیا اور دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ مڑ کر اس نے قاسم کو دیکھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ قاسم اٹھ جائیں"۔ قاسم نے کسمسا کر ہلکی سی آنکھ کھولی تھی۔ کیا ہوا؟ "اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے"۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کومل اس کو اٹھا کر جانے لگی کہ قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا قاسم کے اوپر جا گری۔ "قاسم، کیا کر رہے ہیں آپ"۔ کومل نے اٹھنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے مزید اپنے اندر بھینچ لیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ "شش، بات سنو میری"۔ کومل قاسم کی طرف دیکھنے لگی۔ "میں نے رات کو بہت سوچا تمہارے بارے میں۔ میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں دل سے اپنا کر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں"۔ کومل ہلکا سا مسکرائی تھی۔ "کومل، تم سے شادی میں نے اس لیے کی تھی کہ اپنی بہن کو وہاں سے چھڑوا کر تمہیں طلاق دے دوں گا"۔ کومل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ "لیکن تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو"۔ قاسم نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تو کومل نے اس کو گھورا، پھر وہ بھی ہنسنے لگی۔ "ایک بات پوچھوں قاسم"۔ "ہاں پوچھو"۔ "آپ مشیل سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں"؟ "کیونکہ وہ بہن ہے میری"۔ "سگی بہن تو نہیں ہے نا"۔ "کیا مطلب"؟ "مطلب وہ بہروز انکل کی بیٹی ہے نا"۔ کومل کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ "یہ کیا کہہ رہی ہو تم"؟ قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا تو کومل بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ "میں تو بس"۔ اماں"۔ قاسم خضرا بیگم کو بلانے لگا۔ "کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح چلا رہے ہو"؟ "ہاں، کیا ہو گیا ہے"؟ خضرا بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ "یہ کومل کیا کہہ رہی ہے"؟ "کیا کہہ رہی ہے"؟ "یہ کہہ رہی کہ مشیل بہروز اعظم کی بیٹی ہے"۔ قاسم نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ "ٹھیک کہہ رہی ہے یہ"۔ "کیا مطلب ہے اماں تمہارا"؟ خضرا بیگم نے ایک نظر کومل کو دیکھا۔ وہ بھی انہیں کو دیکھ رہی تھی اور پھر بتانا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے کہانی بتا رہی تھی، قاسم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ بات پورے کرنے کے بعد خضرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کومل ان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ "لیکن اب میں نے بہروز کو معاف کر دیا ہے"۔ خضرا بیگم نے قاسم سے کہا۔ "اور عفان اچھا لڑکا ہے بیٹا، اس نے مشیل کو خوش رکھنے کا وعدہ کیا ہے"۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کومل کی طرف دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں معافی مانگ رہا ہو۔ کومل بھی اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔
मिशेल फ्रेश होकर बाहर आई। अफान अभी भी सो रहा था। मिशेल ने अफान को देखा। रात वाली बात याद करके इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो अफान के पास जाकर खड़ी होकर इसे देखने लगी थी। कभी तो ये भी क्यूट लगता है, मिशेल ने दिल में सोचा था। अगले ही लम्हे अपने ख्याल पर हैरान होती इसने मुस्कुरा कर सर झटका और बाहर चली गई। इसके जाने के बाद अफान ने आंखें खोली। वो भी मुस्कुरा दिया। मिशेल किचन में आ गई। फातिमा खड़ी नाश्ता बना रही थी। क्या बना रही हो? नाश्ता बना रही हूँ, फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतने में ज़ोहरा बेगम अंदर आई। मिशेल को देखकर इन्होंने बुरा सा मुँह बनाया। फातिमा, मुझे मेरा नाश्ता कमरे में ही ला देना, वो मिशेल को नज़रअंदाज करते हुए बोली थी। कासिम की वजह से मिशेल के इनका बैर आ गया था। वो यही समझती थी कि कोमल वहाँ ज़बरदस्ती रह रही है। फातिमा को कहती वो किचन से चली गई। फातिमा ने कोमल को देखा और कहा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, दिल की बुरी नहीं है ये। अच्छा, नाश्ता तो बस मैंने बना लिया है। तुम ऐसा करो, अफान को जाकर बुला लाओ। अच्छा कहती वो कमरे से बाहर निकल गई। अफान ऑफिस के लिए तैयार खड़ा था। मिशेल कमरे में आई। ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट में हाथ पर पहनी घड़ी हिला रहा था। मिशेल एक नज़र तो इसको देखती रह गई थी। नज़र लगाने का इरादा है क्या? अफान मिशेल के सामने जा खड़ा हुआ था। मिशेल चौंकी थी। नहीं तो वो कुछ करने का दिल कर रहा है तो कर सकती हो, अफान ने शरारत से इसको देखते हुए कहा। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मिशेल ने भी कदरे अकड़ कर कहा था। लेकिन मुझे तो करना है, अफान ने मिशेल को कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए कहा। अफान प्लीज़, मिशेल ने छुड़वाने की कोशिश की लेकिन अफान छोड़ने के मूड में नहीं था। मिशेल अफान की तरफ देखने लगी। आई लव यू, मिशेल ने नज़रें नीची कर ली। मुझे पता है मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। इस वक्त तुम मेरी ज़िद थी, अब मुझे इश्क हो गया है तुमसे। मिशेल, मुझ में अब मैं खुद नहीं, सिर्फ तुम रहती हो। मेरी दुनिया तुम पर ख़त्म हो जाती है। तुमसे आगे मैं सोच ही नहीं सकता। तुम ही मेरा सब कुछ हो। मिशेल ने सर उठाकर अफान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इतना प्यार तो शायद इसे कोई ना कर सकता था। वो इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी। अफान ने मिशेल के आंसू साफ किए, इसको बाहों में उठाया और बेड पर जाकर लिटा दिया। अफान, दिन चढ़ गया है, मिशेल ने कहा। हाँ तो क्या सूरज अंकल नाराज़ हो जाएंगे? अफान ने इसके ऊपर झुकते हुए कहा। इसने मिशेल को दोनों आँखों को चूमा था। इसने मिशेल की दोनों आँखों को चूमा था, फिर इसके लबों पर अपने लब रख दिए थे और ख़ुद को सैराब करने लगा था। मिशेल का दुपट्टा साइड पर रखा था। अफान, मिशेल ने मज़ाहमत की, मुझे अभी वक्त चाहिए। क्यों वक्त चाहिए? अफान ने इसकी तरफ देखकर कहा। मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मिशेल ने अफान को देखकर कहा। ओके, लेकिन अगली बार मौका मिला तो छोड़ूंगा नहीं, अफान शरारत से कहता उठा और मिशेल पर एक नज़र डालता कमरे से बाहर चला गया। मिशेल ने दुपट्टा उठाकर सेट किया और अफान के पीछे बाहर चली गई। कासिम, खजरा बेगम और कोमल नाश्ता कर चुके थे। खजरा बेगम उठने लगी तो कोमल ने इनको मुखातिब किया। आंटी। जी बेटा, वो मुझे बाबा के घर जाना था। हाँ तो कासिम ले जाएगा ना? क्यों कासिम? खजरा बेगम ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, ले जाऊंगा, कासिम ने कहा। वो खुद भी वहाँ जाकर कोमल के घर वालों से माफ़ी मांगना चाहता था। आप भी हमारे साथ आना, कोमल ने खजरा बेगम से कहा। लेकिन बेटा, कोमल ने खजरा बेगम से लाड से कहा। अच्छा ठीक है बेटा, कोमल खुश हो गई थी। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, दोपहर तक तैयार रहेगा, कासिम ये कहता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर के वक्त कासिम कोमल और खजरा बेगम को लेकर फेरोज साहब के घर आया था। फहद ने इनको अंदर बिठाया और सबको बुलाने चला गया। कुछ देर बाद सब अंदर आए थे। कासिम को देखकर अफान ने इसको इग्नोर किया था। मिशेल तो खजरा बेगम के गले लगकर रोने लगी थी। कोमल और ज़ोहरा बेगम भी यही हाल था। इसके बाद मिशेल कासिम से मिली थी। कोमल भी फेरोज साहब और अफान से मिली। फेरोज साहब ने इसके सर पर हाथ रखा था। कुछ हाल अहवाल की बातें हुई। ज़ोहरा बेगम तो रूखे रूखे पन से जवाब दे रही थी। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कासिम की आवाज़ पर सबकी इस तरफ मतवज्जे हुए थे।
میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کومل سے میں نے زبردستی نکاح کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو یقین دلا کے کہ کومل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قاسم کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے جب سر اٹھایا تو سب اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عفان قاسم کے پاس آیا اور اس کو گلے لگا لیا۔ زہرا بیگم کو بھی تسلی ہوئی تھی، آپ کی بیٹی کو بھی ہمارے گھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انہوں نے خضرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خضرہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکرا دی، سب کے دلوں سے رنجشیں ختم ہو چکی تھیں۔ عفان نے مشل کو دیکھا۔ مشل چائے نہیں لاؤ گی اپنے گھر والوں کے لیے؟ ابھی لاتی ہوں، مشل یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عفان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کہنا تھا آپ لوگوں سے۔ عفان کی بات سن کر سب مسکرائے تھے۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ بہروز صاحب کو اس نے پہلے ہی فون کر لیا تھا۔ فہد اس کے ساتھ ہی لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ فاطمہ نے لوشن سائڈ پر رکھا۔ فاطمہ، فہد نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ فاطمہ نے فہد کی طرف دیکھ کر کہا، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ ہاں شکر ہے، فاطمہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تو تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا مطلب؟ فاطمہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب مجھے اپنے ہونے والے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے، فہد نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اس کے اس انداز پر مسکرا دی۔ آپ ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا کریں، فاطمہ نے انگلی سے اس کے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا۔ فہد پیروں کے بل فاطمہ کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، یہ سب بھی خوش ہوں گے، اس نے فاطمہ کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، پیچھے ہو جائیے، فہد نہیں تو کیا؟ فاطمہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ فہد زبردستی پکڑے اس کو بیڈ پر گرا گیا۔ فاطمہ بھی ہنسنے لگی۔ معافی مانگ کر قاسم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ کومل بھی خوش تھی۔ رات کو قاسم کمرے میں آیا۔ کومل صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آہا، میرا انتظار ہو رہا ہے؟ قاسم نے آتے ہی شرارت سے کہا۔ نہیں جی، میں کیوں آپ کا انتظار کروں گی؟ کومل بھی صاف مکر گئی تھی۔ تو اس صوفے پر کیوں بیٹھی ہوں؟ قاسم نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا، تو میں بھی ویسے ہی کچھ کر لوں؟ قاسم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، کومل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اس کی بات پر ایک کہکہ لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ کومل، قاسم نے پیار بھری نظروں سے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ تم خوش تو ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں قاسم، کومل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اس کو پیار سے دیکھا۔ اچانک قاسم کے چہرے پر شیطانی چھائی تھی۔ وہ اٹھا، کومل کو باہوں میں اٹھا لیا۔ قاسم، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرنے دوں گا۔ قاسم نے اس کو لے جا کر بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ عفان، کہاں لے جا رہے ہو؟ چلو تو صحیح، بتاتا ہوں۔ عفان نے مشل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کسی سے ملانا ہے تمہیں؟ کس سے؟ تمہارے بابا سے۔ کیا؟ مشل حیران ہوئی۔ عفان نے اس کے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ سامنے خضرہ بیگم اور بہروز صاحب کھڑے تھے، باقی سب بھی یہی موجود تھے۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے عفان کی طرف دیکھا۔ یہ ہے تمہارے بابا اور میرے انکل، عفان نے بہروز اعظم کی طرف دونوں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے خضرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بہروز صاحب کی طرف دیکھا اور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ مشل کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کیسے وہ اس کے باپ ہیں، اس کو تو بس باپ کی شفقت مل گئی تھی جو اس کو بچپن سے نہیں ملی تھی۔ آہ بس اب رونا بند کرو، عفان نے مشل کو بہروز صاحب سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ مشل نے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے ساتھ عفان کی طرف دیکھا تھا۔ اب تو وقت نہیں چاہیے نا؟ عفان نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا تھا۔ نہیں، مشل نے مسکرا کر عفان کی طرف دیکھا۔ عفان بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ عفان بیٹا، ادھر آنا ذرا۔ زہرا بیگم کی آواز پر وہ ایک نظر مشل کو دیکھتا ان کی طرف چلا گیا۔ مشل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی، سب بہت خوش تھے۔ مشل کو ایک مکمل فیملی مل گئی تھی۔ منیب کے مرنے کا اس کو دکھ تھا، لیکن اس ایک دکھ کے بدلے اللہ نے اس کو اتنی خوشیاں دے دی تھی۔
اس نے اپنے ہاتھ پر بندھے دھاگے کو دیکھا تھا اور اس کو کھول دیا تھا. ختم شد. آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.